अब इसमें हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं सस्ते तरीन दानिश्वर, थके हुए 2 रुपए के 4 वाले दानिश्वर जिनको मैं कहता हूँ। ये वो बेशर्म लोग हैं जो आ जाएंगे, देखें जी रियासत ने पाबंदी लगाई है, दफा 144 लगाई है, एहतजाज का कानून मंजूर हुआ है, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। फिटे मुंह आपकी सहाफत के। ऐसे ही लोगों को सहाफती तवाइफ कहा जाता है। वो गाली देने वाले जो नून लीग की आला शख्सियात से मुलाकात करके बैठे हैं पिछले कुछ दिनों में, इन्होंने नौकरियां पकड़ी हैं। मुल्क का कुछ बिगड़ता है जब आप फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन है, 5 तारीख है, और अक्टूबर की 5 तारीख इमरान खान की सालगिरह का दिन, जिसका केक भी काटा गया सड़क पर ही, डी चौक पर। और वहाँ लोग पहुंचे, उन्होंने डी चौक पर इमरान खान की सालगिरह का केक काट दिया। तो जो लोग कह रहे थे नहीं आ सकते यहाँ, उनको उन्होंने वहाँ केक काट के दिखा दिया है। तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा। क्या हुआ है, एक ऑफर हुई रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस ऑफर पर जो इजलास हुआ उसमें क्या हुआ, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वॉर स्ट्रेटेजी, ये जो हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही थी इनके खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटेजी तैयार की, उसके साथ क्या हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये मंजर देखिए। ये मंजर मैं आपको रोक रोक के दिखाने पर मजबूर हूं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने पर मजबूर हूं। ये एक नौजवान ने अपनी शर्ट उतार के दिखाया है हाल, कई नौजवानों का ऐसा ही हाल है। मैंने इसको पॉज करके मुख्तलिफ एंगल्स जब इसके कैमरा दिखा रहा था तो मैंने इसको गिना। इसको कम अज कम 9 अदद गोलियां लगी हैं, रबर बुलेट्स 9 लगी हैं इसको। रबर की 9 गोलियों के अलावा जब मैं पॉज करके गिन रहा था तो लाठी का या बेल्ट का या किसी वायर वगैरह का जिससे मारा गया है, उसके भी इसके जिस्म पर कम से कम 7 निशान आते हैं। यानी बहुत कुछ हो सकता है किसी इंसानी जिस्म को, इतने शदीद तशद्दुद के बाद जान भी जा सकती है। किसी जगह उल्टी सीधी गोली लग जाए तो उम्र भर की माजूरी हो सकती है, कोई हड्डी भी टूट सकती है, किसी नाजुक मकाम पे लगने पे आंख जाया हो जाती है। लेकिन जिस तरह से स्ट्रेट फायरिंग की गई है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरह से लोगों पर तशद्दुद किया गया है, मिसाल नहीं मिलती उसकी। और उसके बावजूद जिस तरह से लोगों ने अपने इजहार राय की आज़ादी के हक के लिए खड़ा होकर दिखाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से लोगों ने अपना रिजॉल्व शो किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। बदतरीन तशद्दुद किया गया, जहरीली तरीन आंसू गैस एक्सपायर्ड इस्तेमाल की गई। जिन लोगों ने वहां पर कवरेज किए सहाफ़ी दोस्तों ने, उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा इतनी गंदी आंसू गैस इससे पहले हमने नहीं देखी। लेकिन फिर भी लोग पहुंचे, बहुत भरपूर अंदाज में पहुंचे। अली अमीन गंडापुर, उनके साथ चूंकि एक पूरा काफिला है तो वो काफिला एक साथ पहुंचेगा। लेकिन आफरीन है, इस्लामाबाद के लोग, रावलपिंडी के लोग, ये पहुंचे। अब ये अकेले पहुंच रहे थे तो ये पहुंच के रुके वहां पर, गलियों में जाते थे, वापस बाहर आते थे, फिर गलियों में जाते थे, बाहर आते थे, तो पुलिस की नाक पे इन्होंने दम कर दिया। तो ये पूरे खानदान बच्चों के साथ आए हुए ये वहां पर मौजूद थे। फिर उसके बाद आफरीन है, आसपास के रहने वालों को ये लोगों की मदद कर रहे थे। इनमें से बहुत से लोगों ने अपने वाईफाई पासवर्ड्स खोल दिए और लोगों की मदद की। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी किया कि पानी फराहम किया, लोग ताज़ा दम हो, मुंह हाथ धो लें, पानी पी लें, नमक फराहम किया। और आंसू गैस में जो मदद करती है चीज़, वो तमाम लोगों ने की और लोगों की मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, ये नौजवान देखिए, इसके सर पर आपको जो मेडिकल हैट नजर आ रहा है प्लस के साइन वाला, ये आया, इसने आके आवाजें लगाई, जिसकी आंखें जल रही हैं मेरे पास आ जाए, मैं स्प्रे करूंगा, जिसकी आंखें जल रही हैं मेरे पास आ जाए, मैं स्प्रे करूंगा। ये नौजवान था, ये लोगों को नमक दे रहा था, स्प्रे कर रहा था, रिलीफ फराहम कर रहा था। वहां पर हमने ऐसे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स देखे जिन्होंने आके कहा ये हैं जवान, ये हैं हौसले वाले, हम इनके लिए आए हैं। गाड़ी में अपनी भर के लाए, बाल्टी में पानी, कूलर में पानी, मुंह धोने धुलाने के लिए, फिर उसके बाद पानी पिलाने के लिए, और लोगों की मदद कर रहे थे। तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स वहां पर आए, उसके बाद दीगर लोग आए, पानी का, खाने का बंदोबस्त करके लोग आए और लोगों की मदद की। तो ये लोग थे, इनकी हिम्मत को दाद है। हमारे सहाफ़ी दोस्त 3 की टीम खास तौर पे, रिजवान गिलज़ई, उमर जट, जुबैर अली खान, इस टीम ने जितनी मेहनत की है, आगा सरवर नौजवान, उसने जिस तरह से कवरेज की है, जिस तरह से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी जाती है, जिस तरह से लोग उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, ये तमाम लोग, फिर उसके बाद हमारे दीगर साथी, ये तमाम के तमाम अपना काम कर रहे थे कवरेज का। अब इसमें हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं सस्ते तरीन दानिश्वर, थके हुए
2 روپے کے 4 والے دانشور جن کو میں کہتا ہوں، یہ وہ بے شرم لوگ ہیں جو آ جائیں گے، دیکھیں جی ریاست نے پابندی لگائی ہے، دفعہ 144 لگائی ہے، احتجاج کا قانون منظور ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے، فٹے منہ آپ کی صحافت کے. ایسے ہی لوگوں کو صحافتی طوائف کہا جاتا ہے. یہ آپ کو اینکرز میں بھی مل جائیں گے، یہ آپ کو یوٹیوبرز میں بھی مل جائیں گے، وہ گالی دینے والے جو نون لیگ کی اعلیٰ شخصیات سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، انہوں نے نوکریاں پکڑی ہیں، ایسے بھی بے شرم یہ بھی مل جائیں گے آپ کو، سب کے سب. تو یہ کیا بتائیے جی، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہی تمام لوگ سستے دانشور جب یہ دیکھیں گے نا ہانگ کانگ میں مظاہرہ، سری لنکا میں مظاہرہ، بنگلہ دیش میں مظاہرہ، تو آ جائیں گے عوامی طاقت، لوگ نکل آئے، لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنا آپ منوا لیا لوگوں نے. بے شرم کہیں کے. یہاں پر جب کچھ ہوگا تو کہیں گے دیکھیں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. آپ اس ملک میں صحافت کے نام پہ دھبائیں، بدترین کردار ہیں آپ، اور ایسے کچھ کرداروں کو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین نے بھی بے نقاب کیا، سوشل میڈیا پہ بے نقاب کیا، انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بے نقاب کیا اور بتایا کہ لوگ اپنا بنیادی جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں صحافت میں، اس کو صحافت نہیں کہتے. ان میں سے بعض لوگوں کا آن ایئر ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا گیا، بے شرم لوگوں کا. تو ایسے بھی لوگ ہمارے یہاں ملتے ہیں. آگے بڑھتے اور میں آپ کو بتاؤں ان مظالم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ مزید کیا ہوا. ہم نے پولیس کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے پولیس کو لوگوں سے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہتے ہوئے دیکھا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو گرفتار بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی نوکری کے ہاتھوں مجبور ہیں. یہ بھی پولیس والے کہتے ہوئے نظر آئے. تھک گئی ہے پولیس تھک گئی ہے. اور پولیس والے کہتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں بار بار، ہم نہیں چاہتے آپ پہ لاٹھی چلانا، ہم نہیں چاہتے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا، لیکن نوکری ہے، مجبوری ہے، حالات ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انتہائی افسوس ہوتا ہے ایسے پولیس والوں کو بھی دیکھ کر، ان کے حالات دیکھ کر. ان کی معاشی حالات، ان کی مجبوری ہے، میں ان پر بھی بات نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا وہ سوچیں کہ اپنے لوگوں پر انہوں نے کتنا ظلم ڈھایا ہے. اس صورتحال میں ایک اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا. پاکستان تحریک انصاف سے اسد اللہ نے بتایا، ہمارے دوست نے، کہ نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے، ان کے ذریعے رابطہ کیا گیا. 2 اور لوگوں کا نام ابھی سامنے نہیں آ رہا، لیکن ان کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ ہوا. رابطہ کر کے کہا گیا کہ مؤخر کر دیں، روک دیں، ہم بات کرتے ہیں، اور 16 کے بعد یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ اس کو لے جاتے ہیں، کچھ چیزوں پر آپ کی غور کرتے ہیں، آپ بھی بیٹھیں، بات کریں، آئیں. اور ورنہ دیکھیں حالات خراب ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ناراض ہیں، بہت ناراض ہیں، تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. تو اس لیے سوچئے. تو خبر یہ آ رہی تھی، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ یار دیکھ لو گورنر راج لگ جائے گا تو گنڈا پور کی حکومت بھی چلی جائے گی، ہمارے ایم این ایز وہاں رکھے ہوں ہم نے، وہ بھی جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا. حالات دیکھ لو، سوچو کیا کریں. بات کرتے ہیں، خان صاحب تک پیغام بھجوانے کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ کر لیتے. تو اس اجلاس میں جو ہنگامی اجلاس بلایا گیا سیاسی کمیٹی کا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شہباز گل صاحب نے، انہوں نے کہا میں مخالفت کرتا ہوں اس کی، عمران خان سے کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان سے بات کرنے جو جاتا ہے وہ کیا بات کرتا ہے، باہر آ کے کیا بات کرتا ہے، عمران خان کیا کہتے ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں نہیں پتا چلتا. عمران خان اپنا پیغام ایک بار دے چکے ہیں، دیٹس اٹ. عمران خان کی بہنیں گرفتار ہو چکی ہیں، اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو. شہباز گل صاحب نے کہا کہ اب اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے گا تو میں تو کلیئر ہوں اس بارے میں کہ میں پبلک پہ جا کے بول دوں گا یہ نہیں ہوا، یہ غلط کیا گیا. تو اتنی شدید مخالفت کی شہباز گل صاحب نے کہ اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے، میاں اسلم اقبال صاحب نے ان کو سیکنڈ بھی کیا، اور میاں اسلم اقبال صاحب کے تو ڈیرے پہ آپ نے دیکھا ہے پولیس پھر پہنچی، وہاں پر چوری بھی ہوئی، یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہماری کامیابی ہے، جبھی تو وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. پولیس کو ہم نے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، پولیس کو غائب دیکھا ہے ڈی چوک سے، اشارہ دستور سے، تو اسی لیے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں. اور یہ عمران خان کی محبت میں جو لوگوں نے کیا ہے بار بار، تو ہمارے تو ایم این ایز بھی نہیں ہیں، ایم پی ایز ہیں، تمام لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ایک عام آدمی خود کر گیا یہ سب کچھ، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عمران خان کی محبت میں لوگ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے لوگوں نے عمران خان کو رسپونڈ کیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہاں پر اب پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ بات ہوئی، اور پھر اس پر راضی ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اور یہ جو حکومت کی طرف سے ایک کوشش تھی آفر کی، وہ اس طرح سے ٹھنڈی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف میں ایک کام اور ہوا یہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب ہم اٹک سے اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں سے پولیس کے آفیسرز بھیجیں گے، پنجاب پولیس کے، اور یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کی پٹائی ہوگی، ان کو وہاں پر روکا جائے گا، آنسو گیس کے شیل فائر کریں گے، تازہ دم کمک پہنچے گی دیگر اضلاع سے بھی. اور پھر مزید خیبر پختونخوا سے لوگ آنے کا امکان ہے،
کیونکہ احتجاج تو چلے گا ابھی کچھ دن، تو پولیس مزید بھیجو۔ تو عمران خان نے ایک اور کال دی۔ اب دیکھیے یہ پولیس یہاں مختلف جگہوں سے آ سکتی تھی، موٹر وے پر اور آ کر شروع ہو جاتی۔ سندھ سے بھی خبر ہے کہ 1000 اسپیشل اہلکار جو ہیں وہ ٹرین کے ذریعے بھیجے گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ٹھیک ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور اس کا توڑ یہ نکالا گیا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں اسلام آباد والا احتجاج ہوگا، اور باقی پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا۔ آج سے احتجاج کیا جائے گا، اور یہ احتجاج جاری رہے گا۔ پرامن احتجاج کی سب کے لیے کال ہے۔ تو پنجاب کے تمام اضلاع میں پولیس کو انگیج کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان پریشر میں کھیلتا ہے، تو عمران خان کی اور اس کی جماعت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ پولیس والے ہم پر باقی جگہوں سے جمع ہو کے آ رہے تھے کہ ہم اس جگہ ہیں، آئیے ہم آپ کو ہر جگہ انگیج کر لیتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کیا، اور اس اسٹریٹجی کے ساتھ ان کو روکا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جو گورنر راج لگانے کی بات ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر راج لگانے کی دھمکی کس کو دے رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، فوٹیجز بھی دکھائی تھی، چیزیں بتائی تھیں۔ تو یہ دھمکی تھی نا، نوید قمر نے جو بات کی اور جو بیرسٹر گوہر اپنی جماعت کے لوگوں سے بات کر رہے تھے، تھی دھمکی گورنر راج کی، اور میں نے آپ کو اس کی تمام صورتحال بتائی۔ تو گورنر راج لگانے کی دھمکی کس کو دے رہے تھے؟ اس آدمی کو، عمران خان کو، جس نے اپنی 2 اسمبلیاں خود توڑ دی۔ اس کو یہ پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے، انہوں نے ہم پہ کتنا ظلم ڈھایا ہے، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس عمران خان نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اس نے اپنی 2 اسمبلیاں توڑ دی تھی۔ اس نے اپنی جماعت کے لوگوں کو، جب وہ پیسے لینے کی سینٹ کے الیکشن میں بات سامنے آئی تھی، اپنی جماعت کے لوگوں کو نکال کے فارغ کر دیا تھا۔ تو اس کا اس سچویشن سے لڑنے کا طریقہ ہی الگ ہے۔ وہ ان روایتی سیاستدانوں جیسا آدمی ہے ہی نہیں، اسی لیے تو وہ ان کی طرح ڈیل نہیں کرتا، جدہ نہیں جاتا، لندن نہیں جاتا، بھاگ نہیں جاتا، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو اس عمران خان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہماری حکمت عملی ہے، اور عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی۔ اس کو آپ گورنر راج لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو غلط آدمی ہے، آپ کے سلیبس میں غلط آدمی آ گیا، اس آدمی پہ اس دھمکی کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آج ڈی چوک میں صبح آپ دیکھیے کہ کارکن بھی پہنچیں گے، دیگر علاقوں سے بھی پہنچیں گے، راولپنڈی سے، اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے، اور علی امین گنڈاپور کا قافلہ دن کی روشنی میں چلے گا۔ رات میں انہوں نے لائٹس وغیرہ بھی آف کر دی تھی، اچھا کیا تھا رک گئے تھے۔ اب جب یہ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پولیس بھی تازہ دم کمک بھیجے گی، لیکن پھر کارکن بھی تازہ دم ہو کر آ رہے ہیں۔ جو علی امین گنڈاپور کا قافلہ ہے وہ بھی آ رہا ہے، پھر مزید لوگ بھی آ رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جب پہنچیں گے تو ڈی چوک پر پہنچیں گے، یہ وہاں بیٹھیں گے، یہ دھرنا دیں گے، اب یہ انگیج کریں گے۔ تو یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ممالک کے وفود آ رہے ہیں، وہاں کہیں سے وزیر خارجہ آ رہا ہے، کہیں سے وزیر اعظم آ رہا ہے، کہیں سے سربراہ مملکت آ رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف آگے لے جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس سے ملک کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ملک کا کچھ بگڑتا ہے جب آپ فارم 47 پہ حکومت بناتے ہیں۔ ملک کا کچھ بگڑتا ہے جب عدالت کہتی ہے چھوڑ دو اور آپ عدالت کے اندر سے بندہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ ملک کا کچھ بگڑتا ہے جب ملک کی عدالت کہتی ہے جلسہ کرنے دو، آپ جلسہ نہیں کرنے دیتے۔ ملک کا کچھ بگڑتا ہے جب عدالت کہتی ہے اس کو گھر چھوڑ کے آنا، یہ بزرگ سیاستدان ہے، وزیر اعلیٰ ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اور آپ اس کو ڈنڈا ڈولی کر کے نکال کے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، پرویز الہی جیسے آپ بزرگ آدمی کو۔ ملک کا کچھ بگڑتا ہے جب عدالتیں بار بار اجازت دیتی ہیں کہ اس آدمی کو حج پر جانے دو، یہ حج پر جا رہا ہے، اور آپ اس آدمی کو حج پر نہیں جانے دیتے۔ ملک کا کچھ بگڑتا ہے جب ملک کا اتنا بڑا صحافی، نامور صحافی ملک کا، وہ ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، دوسرے ملک سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا قتل ہوتا ہے، اور یہاں بیٹھ کے اس وقت کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے اس کے قتل کے تانے بانے سونے کی اسمگلنگ سے جڑتے ہیں۔ تب ملک کا کچھ بگڑتا ہے۔ ملک کا کچھ بگڑتا ہے جب اس ملک کا اتنا مقبول صحافی عمران ریاض خان وہ 142-43 دن غائب ہو جاتا ہے، تب ملک کا کچھ بگڑتا ہے۔ تو یہ جو ملک کا کچھ بگڑ جائے گا، امیج کا کیا ہوگا، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو امیج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اپنی، اس لیے، ورنہ امیج کی پرواہ تھی تو کیا OIC SCO سے چھوٹی چیز تھی؟ OIC ہو رہی تھی، بلاول نہیں لگا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں کیسے اسمبلی ہال میں OIC ہوگی۔ تو ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، اور یہ پہلے یہی سب کچھ اس سے زیادہ برے انداز میں کر چکے ہیں، اور اب یہ لوگوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔